बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, मेरे पास आज 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का जेल से पैगाम, और दूसरी तरफ फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या कहा है। और राय साहब, फिर तीसरी खबर जो है, हुकूमत ने एक ख़त लिखा है सदर आरिफ अलवी को। इस ख़त का आने वाली पार्लियामेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम आज हमने पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स देखी हैं, उनमें एक जल्दी है, और यकीनन ये उस रवैये के ख़िलाफ़ ये एक नेशनल साहब का रिएक्शन इसे कहना चाहिए, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का है, और उनके वकला का है कि जल्द से जल्द सज़ा जो है वो सुनाई जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये स्क्रिप्टेड एक सज़ा है और सिर्फ ये 58 जो गवाह पेश करने का और जो लोग आएंगे, एक ड्रामा किया जा रहा है। फैसला हो चुका है कि फर्द जुर्म आयद करने के बाद जल्द से जल्द इमरान खान को हमने सज़ा जो है वो सुनानी है। राय साहब, आज खान साहब का जो जेल से पैगाम था, यकीनन एक तो सदर अलवी के हवाले से जो उन्होंने ख़त जो पार्लियामेंट का सेशन ना बुलाने के हवाले से एक आईनी मौक़िफ़ अपनाया है कि एक इनकम्प्लीट पार्लियामेंट है और आप एक इनकम्प्लीट पार्लियामेंट का सेशन कॉल नहीं कर सकते। इसके ऊपर खान साहब ने ये कहा कि जो कुछ अलवी कर रहे हैं, सदर आरिफ अलवी, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। राय साहब, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि एक 9 मई का जो बयानिया था, इसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान ये समझते हैं कि जब एहतजाज की कॉल जिस तरह दे दी गई है, हफ्ते वाले दिन पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि आप करें, और उस धांधली के खिलाफ और जिस तरह से मैंडेट को चोरी किया गया, इसके ऊपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन 9 मई की आड़ के अंदर लोगों को गिरफ्तार करके कहा ही जाएगा इस एहतजाज में जो भी लोग शामिल होंगे कि यार ये 9 मई वाले हैं और इनको पकड़ो। यानी अब पाकिस्तान के अंदर जब भी तहरीक इंसाफ पंजाब में, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में एहतजाज करेगी तो उसे पकड़ लिया जाएगा। राय साहब, जो सबसे अहम चीज़ थी वो शरीफ ख़ानदान और उनकी सियासत के जनाजे का जिक्र किया है इमरान खान ने, और जिस तरह से मैंडेट चोरी करके शरीफ फैमिली को दे दिया गया, अब उनकी सियासत ख़त्म हो गई, जनाजा उठ गया, कब्र बन गई सियासत की, और अब उसके ऊपर कतबा जो है वो लगाना बाकी है। इसके बाद शायद पाकिस्तान, पंजाब के अंदर नून लीग दोबारा शायद हुकूमत के अंदर नहीं आएगी, जिस तरह से ये पूरा एक खेल जो है खेला गया। मैं राय साहब केस के मेरिट्स के ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि कोशिश तो ये की जा रही है कि इस केस के अंदर भी इमरान खान को सजा दी जा सके। एक नहीं, जितने अब तक मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए गए, आपने निकाह, जो इद्दत में निकाह वाला मामला है, उसमें भी सजा देखी, और नून लीग के अपने लोग कहते हैं कि ये इमरान खान के साथ एक बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई, एक ज़्यादती की गई, और इससे सबसे ज़्यादा कमज़ोर केस, यानी इससे भी कमज़ोर केस जो है वो अल कादिर ट्रस्ट केस, जिसके कई नाम रखे गए। अल कादिर ट्रस्ट रखा गया, NCA रखा गया, 190 मिलियन पाउंड रखा गया। अब इसमें इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। यही वो केस है जिस पर खान साहब ने जज से जो मुकालमा किया है कि सुनाओ, जल्दी जल्दी सजा सुनाओ ताकि हम अपील के मरहले में जाएं। राय साहब, पैगाम खान साहब का बड़ा वाज़ेह है, किस तरह देखते हैं एहतजाज को, और फिर हाउस ऑफ शरीफ की सियासत और इमरान खान का अदालतों से जो एतबार अब उठ गया है कि उन्हें शायद अब इंसाफ ट्रायल कोर्ट से नहीं मिलेगा, यानी ट्रायल कोर्ट से मिलेगी तो सिर्फ सजा मिलेगी, इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए आशवी साहब, इसके अंदर भी एक बड़ी दिलचस्प खबर छुपी है, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब ने जज के साथ जो मुकालमा किया, ये एक ऐसी सूरत-ए-हाल में किया जब ये तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान साहब को कुछ अहम शख्सियात ने पैगाम पहुंचाया। ये पैगाम पहुंचाने तक की बात तो ठीक है, लेकिन ये भी कि इमरान खान साहब को बहुत जल्द बनीगाला या किसी और मकाम पर या जहां वो चाहेंगे वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर
جج صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے جو بات کہی کہ اب ہمیں جلدی ہے کہ آپ ہمیں سزا سنائیں، یعنی فرد جرم کے متعلق جج صاحب نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب کیا آپ نے فرد جرم پڑھی ہے اور کیا آپ خود کو گلٹی مانتے ہیں؟ اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ فرد جرم پڑھ کر میں نے کیا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر بوگس ترین آپ نے جعلی شواہد اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے سزا سنانی ہے۔ تو 8 فروری سے پہلے یعنی الیکشن سے پہلے نیب کو جلدی تھی کہ جلدی جلدی عمران خان کو سزا سنا دو تاکہ اس کا افیکٹ الیکشن میں آئے، اور اب مجھے جلدی ہے، اب بشرا بی بی صاحبہ کو جلدی ہے کہ آپ ہمیں سزا سنائیں، کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ فیصلہ تو کہیں اور لکھا گیا ہے، جج صاحب نے بس اپنا قلم چلانا ہے، بلکہ لکھا لکھایا فیصلہ ہے، صرف اپنی زبان چلانی ہے اور اپنے الفاظ سے یہ فیصلہ سنانا ہے۔ تو اس لیے خان صاحب کو پتا تھا کہ ان کے خلاف اور فیصلہ نہیں کیا ہے۔ سنا کر نا جی ایک چیز ایڈ کر لیں، ایک چیز ایڈ کر لیں، سنا کر بھاگ جانا ہے، یہ بھی ایڈ کر لیں۔ سنا کر بھاگ جانا ہے، اور پھر عوام کی جو سیاسی گرفت ہے اس کے اندر بھی تمام ایسے کردار جو کہ جمہوریت پر ڈاکہ مارنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ووٹ کی طاقت سے عوام کی گرفت میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو خان صاحب نے یہ اس لیے بھی کہا کہ خان صاحب کی جو اپیلیں، ظاہر ہے کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی غیر معمولی بات تھی کہ بہت لمبی ڈیٹ نہیں ڈالی، 29 فروری تک کے لیے نوٹس کیے گئے۔ عام طور پر تو اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کے کیسز میں جہاں پر عمران خان صاحب کو انصاف دینا مقصود نہ ہو، بڑی لمبی لمبی ڈیٹس ڈالتی ہے۔ یہاں پر ایک نسبتاً مختصر ڈیٹ ڈالی گئی، لیکن خان صاحب نے یہ جو الفاظ کہے وہ اس لیے کہے تاکہ جج صاحب جلدی جلدی فیصلہ سنائیں اور خان صاحب پھر سپیریئر کورٹس کے اندر اپیل میں جا سکیں۔ اب اس کے بعد خان صاحب کا ایک اور میسج بہت اہم تھا، کیونکہ ایک صحافی نے خان صاحب سے 2 سوالات بھی کیے، کیونکہ یہاں پر صحافی بھی موجود تھے۔ تو ایک صحافی نے عمران خان صاحب سے IMF کو لکھے جانے والے خط کے متعلق سوال کیا۔ اس پر خان صاحب نے کہا کہ میں نے جو IMF کو خط لکھنا تھا، یہاں سے کوئی بھی چیز میں لکھ کر باہر نہیں بھیج سکتا، میں ہمیشہ جو بات میں نے کہنی ہو میں اپنے وکلاء کو یا پارٹی رہنما جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں ان کو ڈکٹیٹ کرواتا ہوں، اور یہ جو خط میں نے لکھنا تھا، جو ڈکٹیٹ کروانا تھا، اس کے بعد سے کوئی پارٹی کا رہنما جو ہے وہ آ کر مجھ سے نہیں ملا، یعنی اس کو مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پارٹی رہنما مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، میں ان کو ڈکٹیٹ کراؤں گا اور یہ خط بھیجا جائے گا، اس کے اندر کوئی غداری والی بات نہیں ہے، ہم نے صرف یہ لکھنا ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان کے اندر معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ جو جعلی وزارت اعلیٰ مریم نواز کو دی گئی، اس کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا، تو اس پر عمران خان صاحب نے ہماری اس خبر کی تصدیق بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ 97 نشستیں جو ہیں یہ پنجاب میں فارم 45 کے مطابق 97 نشستیں صرف پنجاب میں تحریک انصاف سے چھینی گئی ہیں، اور خان صاحب نے کہا کہ یہ اپنے بوجھ سے، یہ بوگس ترین حکومت جو ہے یہ اپنے بوجھ سے گرے گی۔ اس کے بعد خان صاحب سے ایک سوال مبینہ طور پر یہ جو رابطے ہیں، اور کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو بہت جلد ان رابطوں کے نتیجے میں رہائی مل جائے گی، تو اس پر خان صاحب کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ جب میری جان کو شدید ترین خطرات تھے میں نے اس وقت نہیں ڈیل کی، اس وقت میں نہیں جھکا، تو اب تو پاکستان کی پوری قوم نے مجھے اتنا بڑا مینڈیٹ دے دیا ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں کسی قسم کا سمجھوتا کروں۔ اب خان صاحب کا اس کے اندر ایک اور اہم میسج بھی عدلیہ کے حوالے سے تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری جو پارٹی ہے یعنی PTI، اس کی اصل نشستیں 180 تھیں، 93 نشستیں ہمیں دی گئیں، لیکن ان 93 نشستوں کے مطابق بھی جو ایک ہمارا آئینی حق ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے رائے صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیونکہ آبویسلی میں اور آپ جو ہیں یہاں پر بیٹھ کر خان صاحب کی گفتگو اور ان کا پیغام جو قوم کے نام ہوتا ہے، اداروں کے نام ہوتا ہے،
اور جس طرح سے جو ٹرو ریپرزنٹیشن ہے پاکستان میں کسی بھی صحافی کی، کسی بھی سیاستدان کی، کسی بھی جو گروہ ہے یا کسی گروپ سے یا پھر کسی پارلیمنٹ کا کوئی حصہ ہے یا پھر پاکستان میں اقتدار کا کوئی حصہ ہے، تو ہم اس کو قوم کے سامنے رکھتے ہیں، سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب عمران خان نے یہ جو احتجاج کی رائے صاحب کال دی ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کے بعد دوبارہ سے دمادم مسکلن پنجاب میں بھی ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، لوگوں کو اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ خبر رائے صاحب یہ ہے کہ اب پلان کر لیا گیا ہے۔ اگر آپ عظمیٰ بخاری اور پنجاب کی جو باقی خواتین جو اس وقت حکومت میں آ گئی ہیں اور مریم کے لیفٹ رائٹ پر ہوتی ہیں، وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ مریم نہیں، وہ کہتی میڈم سی ایم ہماری ریڈ لائن ہے، اور ہماری اس ریڈ لائن کو کوئی کراس کرے گا تو پھر ہم جو ہے اس سے نمٹنا جانتے ہیں۔ اچھا، آپ کوئی بھی سوال ان سے کریں، اس کا جواب نہیں آتا بلکہ جواب دے دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا رائے صاحب کہ میمز اگر بنیں گی تب بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور یہ باقاعدہ ایگریسو ایک ٹون ہے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی، خاص طور پہ پنجاب کی۔ تو یہ احتجاج رائے صاحب کیسے ہوگا؟ اور کیونکہ اب یہ جو احتجاج کی کال دی گئی ہے، لندن میں تو تیاری ہو رہی ہے، لندن کی جو پولیس ہے، جن کا پاکستان کی شاید سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کو مقام دیتے ہیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ملک جہاں کی یہ سیاست ہے، وہاں پر کال جب احتجاج کی دی جائے تو شاید اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہفتے کے روز احتجاج ہوگا یا گرفتاریاں ہوں گی رائے صاحب، دونوں میں سے؟ اچھا ہاشمی صاحب، ایک تو جو ریڈ لائن والا آپ نے سوال کیا، ایک تو یہ ریڈ لائن تو بریچ ہو گئی ہے دو طرح سے۔ ایک تو جو آپ کے جی ایچ کیو کی قریبی شخصیت مانی جاتی ہے، یعنی فیصل ووڈا، انہوں نے تو مریم نواز کی سیاسی اصطلاح میں استارتن میں کہہ رہا ہوں مٹی پلید کر دی ہے۔ یہ ہمارے ویورز میں سے شاید بہت سے لوگ ہوں گے، انہوں نے یہ محاورہ اور یہ استارتن جو کہا جاتا ہے کہ مٹی پلید کر دینا، تو سیاسی مٹی مریم نواز کی پلید و پلید کر دی ہے۔ اور انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں، ان کے پورے خاندان کا اتفاق فاؤنڈری کیس بھی کھلنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتفاق فاؤنڈری کیس کے اندر جو شواہد موجود تھے وہ مکمل طور پر درست ہیں، اور حدیبیہ پیپر ملز کیس بھی کھلنے والا ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ اس بات کے بھی شواہد ہیں کہ شریف خاندان کے اپنے کاروباری مقاصد کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی رات تک سے روابط رہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا فیصل ووڈا نے کہ مریم نواز کی جو کنیز ہیں، یہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا تو کام ہے مریم نواز کی خدمت کرنا، لیکن ہمارے پاس یہ سارے شواہد موجود ہیں، تو اب کریں فیصل ووڈا کو گرفتار کریں۔ میں تب مانوں گا یہ عظمیٰ بخاری کو اور مریم نواز کو کہ ان کے اندر کوئی جرت ہے، کر کے دکھائیں فیصل ووڈا کو گرفتار، فیصل ووڈا کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے دکھائیں۔ ان کو دن میں تارے دکھا دیں گے فیصل ووڈا اور ان کے پیچھے جو شخصیات ہیں جنہوں نے ان کو یہ نام نہاد جعلی مینڈیٹ دلوایا، وہ تو فیصل ووڈا کے ذریعے ان کو ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ آپ کو جو اقتدار ملا ہے ہماری وجہ سے ملا ہے، اور ہمارے آپ نے بوٹ پالش کرنے، ہمارے تلوے چاٹتے رہنا ہے جب تک آپ کا اقتدار چلے گا، ورنہ ایک ٹھوکر لگا کے آپ کے اقتدار کو ہم نیچے پھینک دیں گے۔ تو یہ طاقتور حلقے ان کو پیغام دے رہے ہیں۔ دوسری ریڈ لائن بریچ ہو گئی، اور وہ بریچ اس طرح ہوئی کہ الجزیرہ نے بھی ان کو مینڈیٹ تھیف کہا، اور عالمی جریدے نے بھی کہہ دیا، دا اکانومسٹ نے بھی کہہ دیا۔ تو اب یہ کریں دا اکانومسٹ کے خلاف کاروائی، وہ مینڈیٹ تھیف الجزیرہ کے خلاف کر کے دکھائیں کاروائی۔ تو یہ صرف پاکستانی عوام کو دھمکانے کے لیے، یہ پاکستانیوں کا ملک ہے، یہ ان لوٹرز کا ملک نہیں ہے جنہوں نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اپنے محلات بنائے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے رائے صاحب۔ آپ اور میں اسی طرح تقریریں کرتے رہیں گے، لیکن ذرا پاکستان کا میڈیا جو ہے نا، وہ ہم اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ ابھی نا وہ اکثر ویوز کہتے ہیں کہ یار آپ لیفٹ سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتفاق سے میری نظر نا رائٹ سائڈ پہ اسکرین پر گئی، اور جہاں پر ایک ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے رائے صاحب، وہاں پر جو خبریں لگی ہیں نا، وہ شخصیات کو کیسے پرسونیفائی کرنا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یعنی مریم نواز ٹریفک بند ہونے پر برہم ہو گئی کہ ٹریفک میرے پروٹوکول کے لیے آپ نے کیوں بند کی، یہ خبر لگی ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر۔ پھر اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو آپ ہمیں یہ ضرور رائے صاحب بتائیں
کہ یہ مریم نواز جو ہے وہ اصل میں کہنا کیا چاہتی ہیں. شاید ہماری اردو ٹھیک نہیں ہے یا پھر ان کی اردو بہت اچھی ہے. احتساب، شفافیت، کوالٹی ورک اور ٹائم ورک ریڈ لائن ہے. ایک اور ریڈ لائن آ گئی رائے صاحب، یہ بھی مریم نواز کے حوالے سے خبر ہے. پھر کل میں نے جو گورنر ہاؤس کے اندر گاڑیاں انٹر ہوئی ہیں نا وہ کاؤنٹ کی ہیں رائے صاحب. ایک ویڈیو سامنے آئی تو اس میں 20 سے 25 گاڑیوں کا قافلہ تھا جو مریم کو اندر لے کر گیا ہے. ٹھیک ہو گیا رائے صاحب. پھر اس کے بعد ایک ویڈیو تھانے کی آئی جس میں انہوں نے جا کر جو ملزمان تھے وہاں پر ان سے پوچھنا شروع کر دیا، تم کیسے آئے ہو، تم کیا آئے ہو. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا یہی سی ایم کا رول ہوتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ لاہور میں بارش ہونا واپس مطلب بارش ہونا باقی رہ گئی ہے. جب بارش ہوگی لکشمی چوک جو ہے دوبارہ بھر جائے گا اور وہ بڑے بڑے بوٹ جو ہیں وہ پہن کر پانی میں اتر جائیں گی. راج صاحب ایک اور بات جو اس پورے عمل میں ہم نے دیکھی ہے کہ یہ تصویر فوٹو سیشن اپنی مرضی کا ہو تو آپ اسے قبول کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ سول سیکریٹریٹ میں نا مریم نواز کا دورہ تھا اور ایک ویڈیو رائے صاحب اس وقت وائرل ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور اس ویڈیو کے اندر ایک صحافی نے مریم نواز کی یعنی جو پروٹوکول جو ارد گرد سیکریٹریز ان کے موجود تھے اور باقی لوگ جو انہیں بریفنگ دے رہے تھے تو انہوں نے ایک صحافی نے کیا کرنا ہے وہاں پہ، یا تو ویڈیو بنائے گا یا پوچھے گا کہ میڈم آپ پہلی دفعہ آئی ہیں، کیسا محسوس کر رہی ہیں. چونکہ ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ بن کر کیسا محسوس کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی بنی نہیں ہوں، جب بنوں گی تو بتا دوں گی کیسا محسوس کر رہی ہوں. تو صحافی نے سر کیا سوال کرنا یہی ہوتا ہے اور کیا پوچھنا ہوتا ہے. تو اس کو دھکے دیے گئے، اسے فون چھین لیا گیا اور مریم اپنے نا رائٹ سائڈ سے دیکھ رہی تھی کہ ان کے سامنے کیا ہو رہا ہے. تو دس از واٹ آئی تھنک دا پالیٹکس از. اور اسی طرح کی خبریں ہمیں ملا کریں گی. کچھ میمز بنیں گے، کچھ مذاق اڑے گا، کچھ غلطیاں کریں گی، کچھ غلطیوں کو سدھارنے کے لیے. اس وقت پنجاب میں ہمیں ایک باقاعدہ طور پہ ان کے لیفٹ رائٹ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جن کی فیصل واڈا کے ساتھ لڑائی تو ہوتی ہے لیکن لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں عوام کے لیے مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ایسا. دیکھیں آشوی صاحب، ایک تو جو آپ نے کہا کہ مریم نواز کی امیج بلڈنگ، ایک انہوں نے نوٹس لیا تھا ٹیکسلا میں ایک خاتون کو پولیس کی جانب سے تھپڑ مارنے کا. انہوں نے یہ خبر لانچ کروائی، ASI نے مارا تھا، میڈیا نے ہیڈ لائن بنائی. اب پتہ چلا ہے کہ اس خاتون کے خلاف الٹا مقدمہ درج کر لیا گیا. تو یہ اس طرح کے ڈرامے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کے ڈراموں کے ذریعے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عملاً مریم نواز کیا عوام سے ریلیٹ کرتی ہیں اس کا جواب نفی میں ہے. اب یہاں پر ہاشمی صاحب ایک اہم بریکنگ نیوز علی امین گنڈا پور کے متعلق بھی، کیونکہ ایک خبر ان کے متعلق نون لیگ کے صحافیوں نے لانچ کروائی کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، آزاد حیثیت میں وہ کے پی کا چیف منسٹر کا الیکشن لڑیں گے. لیکن یہ نون لیگ کے صحافیوں کو مریم نواز نے لانچ کیا ہے. یہ جو علی امین گنڈا پور نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں صوبائی صدارت کا الیکشن لڑنا ہے. صوبائی صدارت کا الیکشن لڑنا ہے تو اگر وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائیں تو پھر یہ صوبائی صدارت کا وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے. عمران خان صاحب کی رضامندی، مشاورت اور خان صاحب کی ہدایت پر علی امین گنڈا پور آزاد حیثیت میں یہ چیف منسٹر کا الیکشن لڑیں گے. لیکن چونکہ اس وقت ایک پروپیگنڈا مشینری نون لیگ کی اپنے صحافیوں کے ذریعے اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلاتی رہتی ہے، تو ایک تو اس بات کو بھی اور یہ حقائق بھی اپنے ویورز تک پہنچانا ضروری تھا. اب مریم نواز کے متعلق جو آپ نے کہا کہ یہ فوٹو شوٹ اور اس کے بعد کہ ٹریفک کیوں روکی، یہ وہ مریم نواز ہیں جب یہ چیف منسٹر نہیں بھی تھیں تو سیلاب زدگان کے لیے مختص پیسوں سے ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے وہاں پہنچی تھیں، فوٹو شوٹ کروایا، 1 روپے کی مدد نہیں دی اور پھر یہاں واپس آ گئی. تو ہاشمی صاحب یہ ان کے ڈرامے چلتے رہیں گے، عوام پستے رہیں گے، عوام کچلتے رہیں گے، کچلتے جائیں گے. لیکن اب چونکہ عوام یہ بھی فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ ان کے خلاف مزاحمت کرنی ہے تو یہ جتنی مرضی گرفتاریاں کر لیں، جتنا مرضی تشدد کر لیں، جس طرح سے لوگوں نے انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کی کال پر کتنا یہ میسو لیول کا احتجاج ہوگا. کیونکہ لوگ اب شریف خاندان سے سیاسی طور پر اختلاف نہیں کرتے، یہ سیاسی اختلاف اب نفرت میں بدل چکا ہے. اچھا بھائی صاحب، یہ جو اسمبلی کا سیشن بلانے کا معاملہ ہے نا، یہ ابھی طول پکڑتا جا رہا ہے.
لوگ آپ کو آرٹیکل 45 کا ریفرنس دیں گے، 91 کی بات کریں گے، اور پھر دیگر ریفرنسز بھی اس وقت جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اور ایک خط لکھا گیا صدر الوی کو، اور اس میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آپ اسمبلی کا سیشن بلائیں اور آئینی ذمہ داری کو پورا کریں اور اس پہ نظر ثانی کریں. اچھا، اس سے پہلے نگران حکومت نے جو پوزیشن لی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ کہیں نہیں لکھا ہوا آرٹیکل کے اندر کہ الوی صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک پارلیمنٹ پوری نہیں ہوگی تو سیشن نہیں بلایا جائے گا، یعنی ریٹن فارم میں کہیں پہ موجود نہیں ہے. پارلیمنٹ کی حیثیت اور پارلیمنٹ جو وجود میں آتی ہے اس کا ایک اوبویسلی ایک نمبرز ہیں، اس کی ایک اپنا ایک سٹرکچر ہے، ایک حیت ہے، اور آئین کی روح سے اس کا ایک حوالہ صدر الوی صاحب جو ہیں وہ دے رہے ہیں. اب صدر نے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں یہ موقف اختیار کیا کہ جہاں الیکشن ہوا وہاں نوٹیفیکیشن ہوگا تو قومی اسمبلی مکمل ہوگی، اس کے علاوہ خواتین اور اقلیتوں کی بعض نشستیں نوٹیفائی نہیں کی گئی. یہ انہوں نے صدر صاحب نے ایک جواب بھیجا تھا. اس پہ اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت ایک بار پھر آئین شکنی کرنا چاہ رہے ہیں. 21 دن کے بعد اجلاس بلانے کا اختیار صدر کے پاس نہیں رہا. آرٹیکل 91 بہت واضح ہے، الیکشن کے بعد 21 دن میں اجلاس ہونا ضروری ہے. آئین سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ اچھی روایت نہیں. صدر مملکت ایک بار پھر آئین شکنی کر رہے ہیں. اچھا، پہلے کون سی ہوئی ہے یہ بھی قوم کو بتا دیں. انہیں شاید جس طرح سے ممنون حسین صاحب صدر تھے شاید وہ پسند ہیں، اور ایک انتہائی مایوب قسم کی بات کی ہے صدر عارف الوی کے حوالے سے بلاول زرداری نے. جب ہم بلاول کو بھٹو نہیں کہتے، بلاول زرداری کہتے ہیں، تو پیپلز پارٹی پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم نے ان کا نام بگاڑ دیا. حالانکہ جو رائے صاحب حقیقت ہے ہم کہتے ہیں. آج انہوں نے صدر الوی کو پتہ ہے کیا کہہ کر پکارا کہ کچھ دنوں کے بعد صدر صاحب جو ہیں وہ ہمارے دانتوں کو سنبھال رہے ہوں گے. اب ان کے پیشہ جو ان کا پروفیشن تھا اس کے اوپر ایک طرح سے تنقید جو ہے وہ کی گئی ہے، یعنی یہ ان کا کام نہیں ہے. جو بلاول زرداری کی طرف سے یہ بات کہی گئی. رائے صاحب یہ بھی کہا گیا ہے، جو جوابی خط لکھا گیا کہ نگران حکومت کی طرف سے کہ آئین کے آرٹیکل 91 میں کہیں نہیں لکھا کہ ایوان نامکمل ہو تو اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. صدر کی ثوابدید اور استحقاق ہی نہیں کہ آرٹیکل 91 کے تحت اجلاس روک سکیں. صدر صرف آرٹیکل 54 کے تحت معمول کے اجلاس کو روک سکتے ہیں. یہ معمول کا نہیں، غیر معمولی اجلاس آئینی تقاضا ہے. کہیں بھی نہیں لکھا کہ مخصوص نشستیں نہ ہوں تو اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. رائے صاحب کیا ہوگا؟ اجلاس ہوگا نہیں ہوگا، یا پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم ایک دمادم مست کلندر میدان جنگ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور الوی صاحب جو ہیں انہوں نے کیونکہ خان صاحب نے تائید کر دی ہے، اور دوسری طرف سے شیر افضل مروت صاحب کو آج میں سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور جائیں گے اور احتجاج کریں گے، اور یہ پارلیمنٹ جو ہے جو ایک جعلی پارلیمنٹ ہے وہ نہیں چلنے دیں گے. رائے صاحب میں اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں گا اور چاہوں گا کہ آپ اس پر کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، تمام پارٹیز جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں اور اتحادی ہیں اس وقت حکومت کے اندر، اگر آپ ان کے نمبرز دیکھیں تو 207 ہیں. نون لیگ الیکشن کمیشن میں جا کر یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو سیٹیں یہ تو سنی اتحاد کونسل کو دے رہے ہیں، چونکہ انہوں نے بطور جماعت الیکشن نہیں لڑائی، ان کو نہ دیں، یہ آپ ہمیں دے دیں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سادہ اکثریت سے 2/3 اکثریت اتحادی حکومت کی بنانا چاہتے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی ترمیم کرنا مقصود ہو تو وہ ترمیم کر لی جائے؟ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو بلاول زرداری نے جو ڈاکٹر صدر عارف الوی کے متعلق ریمارکس دیے کہ یہ ایک ڈینٹسٹ ہیں اور ہمارے دانت سنبھالیں گے. اچھا، ڈینٹسٹ تو بڑا ایک باوقار پیشہ ہے، ڈاکٹر بننا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. لندن میں ملتا نہیں رائے صاحب، یہاں پہ تو ملتا نہیں ہے. میں پچھلے 3 ہفتوں سے ڈینٹسٹ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں، اور 5 سال کا ویٹ ہے ڈینٹسٹ کا. جی، پوری دنیا کے اندر ڈاکٹرز کی سب سے زیادہ ریسپیکٹ کی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر، مہذب دنیا میں. اچھا، دوسری جانب آصف علی زرداری، یہ تو بمبینو سینما میں بلیک میں ٹکٹ بیچا کرتے تھے، چوری کر کے ٹکٹ جو ہے بلیک میں، یعنی 20 روپے کا ٹکٹ 40 روپے میں فروخت کیا کرتے تھے. تو پہلے کیا بلاول زرداری نے اپنے گھر کے اندر جھانک لیا ہے، اپنے والد صاحب کے گریبان میں جھانک لیا ہے، یا اپنے والد صاحب سے جا کے پوچھ لیں کہ جب وہ صدر نہیں تھے، یعنی صدر بننے کے بعد جب وہ صدر کے عہدے سے اترے تو کیا انہوں نے دوبارہ سے بمبینو سینما کے ٹکٹ بلیک کرنا شروع کر دیے تھے؟ آصف علی زرداری
جن کو پوری دنیا میں مسٹر 10% کے نام سے عالمی جریدوں نے پکارا اور ان کی شناخت بن گئی مسٹر 10%، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر، انتہائی پڑھے لکھے، مدبر اور دانشور صدر پر اس قسم کی تنقید کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاسی تربیت میں خاصی کمی رہ گئی ہے اور ان کو سیاست کی کوچنگ کلاسز لینی چاہیے۔ اب آ جائیں کہ صدر عارف علوی کا کیا آئینی اختیار ہے یا نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے۔ ایک تو ہاشمی صاحب، صدر کے اختیار کے اوپر ایک بحث یہ بھی ہے کہ کیا صدر کسی کی سزا معاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور کیا اس کے لیے کیبنٹ کی ایڈوائس یا پرائم منسٹر کی جانب سے کوئی سمری بھیجا جانا ضروری ہے۔ تو اس کے اندر تو ایک واقعہ یہ بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو سابق صدر تھے رفیق تارڑ، جس وقت انہوں نے نواز شریف کی سزا معاف کی تھی اور اس کی توثیق کی تھی، اس وقت تو کوئی پرائم منسٹر بھی نہیں تھا، اس وقت تو کوئی وزیر اعظم نہیں تھا، کیونکہ ملک میں حکومت تو جا چکی تھی۔ تو اگر اس وقت کی اگر آپ اس کو پریسیڈنٹ بنا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی صدر کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن عمران خان صاحب نے تو اس کے اوپر بڑے واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے کیسز عدالت میں لڑیں گے اور ان کو صدارتی استثناء، صدارتی معافی کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے صدر عارف علوی کو یہ پیغام بھی بھیج دیا ہے۔ اب دوسرا جو صدر کا آئینی اختیار ہے، اگر صدر کا آئینی اختیار نہ ہوتا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے متعلق، تو یہ جو کٹ پتلی وزیر اعظم اور کٹ پتلی حکومت ہے، یہ دوبارہ سے صدر عارف علوی کو دوبارہ یہ سمری نہ بھجواتے، دوبارہ یہ خط نہ لکھتے۔ یہ خط اس لیے لکھا گیا دوبارہ کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھا، ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پورا عدالتی نظام بھی انہوں نے اپنے تابع کر رکھا ہے، لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نیشنل اسمبلی کا جو جعلی اجلاس بلائیں تو اس کے اوپر ایسا نہ ہو کہ کوئی پٹیشن چلی جائے عدالت کے اندر اور عدالت کہیں میرٹ پر فیصلہ ہی نہ دے دے۔ اگرچہ کسی بھی عدالت سے، پاکستان کی کسی بھی عدالت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی میرٹ کے اوپر فیصلہ دے گی، لیکن اب بہرحال چاروں ناچار انہوں نے یہ صدر عارف علوی کو دوبارہ سے خط بھی لکھا ہے۔ اب اس کے اندر جو مخصوص نشستوں کی آپ نے بات کی ہاشمی صاحب، ایک تو مخصوص نشستوں کے اوپر یہ کتنی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا ہے نون لیگ نے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی نشستیں، یعنی دھاندلی زدہ نتائج کے بعد جو ریڈیوسڈ کر کے سیٹس پی ٹی آئی کو دی گئیں 93، ان کے اوپر جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ عطا اللہ تارڑ جو کہ اپنی نشست بھی فراڈ کے ذریعے جیتے، ان جیسے کریکٹر یہ کچھ تعویلیں دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی نشستیں ان کو کیسے مل سکتی ہیں مخصوص نشستیں، یعنی دو قسم کے ڈیسیژن ہو سکتے ہیں آئین کے تحت، تو یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو اور پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، اور اگر چیف الیکشن کمشنر ایک مرتبہ پھر آئین کو پامال کرنے پر تل جائیں تو زیادہ زیادہ وہ یہ ڈیسیژن کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اور سنی اتحاد کونسل کو ان نشستوں سے محروم کر دیا جائے آئین شکنی کر کے۔ لیکن یہ نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کو دینا، ہاشمی صاحب یہ تو اس قسم کی اندھیر نگری ہوگی، اس قسم کی اندھیر نگری ہوگی کہ کبھی کسی بھی ملک میں، یعنی کسی قبائلی معاشرے میں، جنگلی معاشرے جیسے ملک میں بھی اس قسم کی اندھیر نگری نہیں ہوگی۔ لیکن ان کی ڈھٹائی دیکھیں کہ انہوں نے جا کر تحریک انصاف کی نشستیں مانگ لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سیاسی نظام عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے گرد گھوم رہا ہے، پورا سیاسی نظام، اور انہی کی نشستیں یہ حاصل کر کے، یعنی انہی کی نشستوں پر ڈاکہ مار کے اس حکومت کو بنانا چاہتے ہیں یا نام نہاد طور پر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے نتائج کتنے تباہ کن نکل رہے ہیں ہاشمی صاحب۔ ایک تو ریاست کی ساکھ مکمل طور پر پہلے ہی نہیں تھی، اب تو تباہ برباد ہو گئی، پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، پوری دنیا کے جرائد، عالمی چینلز پاکستان کے ان انتخابات میں ہونے والی ریگنگ اور نتائج میں تبدیلی کو مسترد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ شریف خاندان بڑی ڈٹائی کے ساتھ ایک تو چیف منسٹرشپ لے لی پنجاب میں اور اب وفاق میں اپنا ایک وزیر اعظم بھی لانے کے لیے یہ غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں۔ کوئکلی آپ سے راجہ صاحب، چونکہ ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک سوال راجہ صاحب میرا یہ ہے کہ بہت سارے سیاسی قیدی اس وقت موجود ہیں، سینٹ پہ بھی احتجاج ہوا ہے جی، اور علامتی واک آؤٹ بھی ہوا۔ بلاول زرداری نے اپنی ذمہ داریوں سے
کس طرح جو ہے وہ منہ موڑ لیا. ایک پلیج انہوں نے کیا تھا کہ ہماری حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. صاحب کیونکہ اسٹیک بہت بڑا ہے اور وہ خان صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی غلطیاں کرتے ہیں, سیکھتے نہیں ہیں, اسی لیے وہ جیل کے اندر ہیں, یعنی کمپرومائز کر لیں, یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس پہ بھی میں چاہوں گا کمنٹ کریں. اور ایسا پھر یہ جو جہاں تک تعلق ہے بلاول زرداری صاحب کا, اور جس طرح سے وہ عمران خان کو باہر نہ لانے کے لیے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی اور یہ کہہ دیا کہ کیونکہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. رائے صاحب یہ جو اتحادی حکومت اور جب یہ کابینہ کے مزے لیں گے, صدارت کے مزے لیں گے, سب کچھ کریں گے, تو یہ حکومت کس کی ہے؟ کیا یہ کوئی ایلینز ہیں جن کی یہ حکومت ہے, یا اتحادی ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا حکومت کے لیے, یا یہی ہونا تھا کیونکہ جنہوں نے انہیں بٹھایا ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب باہر آئیں یا کوئی سیاسی قیدی ہو, یا یہ سوال اس سے پہلے کہ ان سے پوچھا جاتا انہوں نے خود ہی ہاتھ کھڑے کر دیے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب تو کچھ سیاسی قیدی بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب تو شریف خاندان کی ذاتی انتقام کا نشانہ بنے ہیں, اور اس کے لیے شریف خاندان خود یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ حلقوں کو استعمال کیا. دوسری جانب شریف خاندان کے اس مینڈیٹ کا پول جو ہے یہ خود ایک ایسے شکست خوردہ کمانڈر نے کھول دیا ہے جو کہ ان کے لیے رینٹ اے کراؤڈ کا کام کرتے تھے, یعنی فضل الرحمان. اور آپ دیکھیں کہ فضل الرحمان نے خود یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی جیتی ہے, بظاہر پی ٹی آئی کو حکومت ملنی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس دھاندلی کا فائدہ جو ہے یہ اٹھایا ہے نون لیگ نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آصف علی زرداری کو صدر کا ووٹ نہیں دوں گا. فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے بندے لانا چاہتی ہے, اپنے بندوں کے ذریعے حکومت چلانا چاہتی ہے, اور یہ سسٹم نہیں چل سکتا. تو ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب کے الفاظ کہ اللہ الحق ہیں, اللہ تعالیٰ الحق ہیں, انہوں نے کس طریقے سے عمران خان صاحب کے حق میں گواہیاں شریف خاندان کے گھر سے لے کر پی ڈی ایم کے اپنے گھر سے یہ گواہیاں عمران خان صاحب کے حق میں آ رہی ہیں. تحریک عدم اعتماد کے متعلق بھی جناب باجوہ, اس سے پہلے اختر مینگل, مصطفیٰ نواز کھوکھر, یہ تمام لوگ پول کھول چکے ہیں. جاوید لطیف نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا کہ کچھ لوگ 8 فروری کو جیتے, کچھ کو 9 فروری کی صبح کو جتوایا گیا. تو عمران خان صاحب کے حق میں ان کے دشمنوں کی گواہیاں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سچے تھے اور ہم سب جھوٹے تھے, ہم سب فراڈ تھے, ہم سب نے مل کر جمہوریت پر ڈاکہ مارا اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو لوٹا 2022 اپریل میں رجیم چینج آپریشن کر کے, اور دوبارہ 8 فروری 2024 کی رات کو آپریشن کر کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پر نہیں, 22 کروڑ لوگوں کی خواہشات کو, ان کے مینڈیٹ کو کچلا گیا ہے. اور یہ ملک جو ہے یہ ہاشمی صاحب, یہ شریف خاندان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل نہیں کیا تھا. یہ ملک اس ملک میں بسنے والے عوام کے لیے حاصل کیا گیا تھا. یہ مریم نواز کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا, جن کے متعلق ٹویٹر پر چیف منسٹر نہیں تھیف منسٹر کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ان کو زبردستی مسلط کر دیا جائے, جنہوں نے 40 سال میں ملک کو 1 انچ آگے نہیں بڑھایا, اور دوبارہ سے ان کو مسلط کر کے اس ملک میں تباہی لائی جائے. بہت شکریہ صاحب. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.